बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एनफ इज़ एनफ की अगली केस के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो एसोसिएशन है पामी, वो अखबारात में बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदरूनी हालात पे जो अपीलें कर रही। दूसरा, इस वक्त तक जो मीडिया में और टीवी पे एमडी कैट के बारे में जो सिचुएशन बयान की जा रही है और उसके बारे में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका हल क्या है। एमडी कैट में जो घपले हुए हैं या जो होने जा रहे हैं या जो इश्यूज़ हैं, उसके बारे में काफ़ी चश्मकुशा इंकशाफात होंगे जो पहले कहीं नहीं आए। तो इसलिए जिन दोस्तों ने ये मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की हुई, बेहतर है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमडी कैट की। एमडी कैट की पिछले साल फीस 1500 थी और अब 6000 कर दी गई है। पिछली दफ़ा आपने ये आउटसोर्स की थी तकरीबन 1000 रुपये में और उसमें से भी आपको पैसे बच गए थे, लेकिन शायद आपको वो पैसे थोड़े पड़े अपने अल्ले तल्लों के लिए, इसलिए आपने उसकी फ़ीस 6000 कर दी। ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कोई मनी मिंटिंग मशीन नहीं है। आपका जितना एक्सपेंस आता है उतना आपको चार्ज करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप महंगे मुआहदे करेंगे तो फिर तो 6000 भी थोड़े हैं। असूलन आपको 1500 से भी फीस कम कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने ये पेपरलेस एग्ज़ाम लेना है। तो ना आपका पेपर का खर्च है, ना आपका प्रिंटिंग का खर्च है, ना आपने जो ट्रांसपोर्टेशन पे ये पेपर लाने ले जाने पे मुख्तलिफ सेंटर्स पे खर्च होता था वो भी बचाया है। तो आपको तो और फीस कम कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपके शायद इरादे कुछ और हैं। दूसरी बात कि ये कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान होगा, पेपरलेस होगा, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि जो पसमानदा इलाकों के कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें कंप्यूटर लैब्स हैं, उनमें बिजली होती है कि वो कंप्यूटर चलाए जा सकें, या एफएससी के उन स्टूडेंट्स को कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कोर्स करिकुलम में यह होता है कि वो कंप्यूटर ट्रेंड होंगे। तो आप गरीब पसमानदा इलाके के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और उनको सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही कदम नहीं है। अगर आपके पास इतने अख्तियारात हैं तो फिर सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बजाय सारे इंटर कॉलेजेस में कंप्यूटर के कोर्सेज शुरू कराए जाएं, ताकि वो बच्चे पढ़ के आया करें और उसकी फिर आप फीस बढ़ा देंगे। बच्चे पहले एफएससी करते हैं, उसके लिए ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद वो जब वो एफएससी कर लेते हैं फिर वो आपके एमडी कैट की तैयारी के लिए एकेडमीज़ में जाते हैं। अब आपने इतनी फ़ीस रख दी है। तो मैं एक गरीब ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि इतनी फ़ीसें गरीब वालिदैन के दिन के 3-4 बच्चे पढ़ रहे हों देना काफ़ी मुश्किल होता है। अब आते हैं एमडी कैट की तरफ कि जिसके मुआहदे पे बार बार सारी चीज़ें लोग डिस्कस भी कर रहे हैं और उसको पॉइंट को रेज भी कर रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये पॉइंट रेज किया है। उस पर तो अलहदा वीडियो होगी, क्योंकि इस तरह ये वीडियो का स्कोप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपने इश्तिहार क्या दिया है, आप करने क्या जा रहे हैं, आपने कैसे शॉर्ट लिस्ट किया है, ये शायद आपके जाने के बाद, इस हुकूमत के जाने के बाद नैब जब आपको बुलाएगी तो आपको अंदाज़ा होगा। आपने इश्तिहार मुबहम दिया है, उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है।
پھر آپ نے ان سارے لوگوں کو 7 دن کا ٹائم دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ادارے کو آپ نے یہ دیا ہے کہ وہ پہلے رجسٹر ہو گئی تھی، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس اشتہار سے پہلے وہ کمپنی رجسٹر تھی. جب وہ اشتہار سے پہلے کمپنی رجسٹر نہیں تھی تو پھر تو آپ نے انسائڈر انفارمیشن دی کہ آپ کو پلان کیا آپ نے اور اس کمپنی کو رجسٹر کروا دیا. اگلا کویشچن ہے کہ ان 7 دنوں میں بھی یہ کمپنی رجسٹر نہیں ہوئی. آپ نے عذر گناہ بدتر از گناہ یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی تھی. وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کہاں کی تھی؟ آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ. آپ نے کوئی اخبار میں اشتہار نہیں دیا، آپ نے کوئی پیپرا کی ویب سائٹ پہ اشتہار نہیں دیا، اور وہ آپ نے بیک ڈیٹ میں اپنے اشتہار میں چینج اس لیے کی کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. جب نیب اس کی انویسٹیگیشن کرے گی تو ان کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. میں بار بار نیب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ میں نیب کے سسٹم میں سے گزر چکا ہوں، اور جو آفیسرز اور کونسل کے ممبرز ان ساری چیزوں پہ دستخط کریں گے اور بیک ڈیٹس میں دستخط کریں گے، ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول دیں گے، تو وہ سارے انشاءاللہ نیب بھگتیں گے. نیب اچھا ادارہ ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، لیکن آپ کو جواب دینے کے لیے پراپر ٹائم اور موقع دیا جاتا ہے. اور یہ ثبوت کاغذات بھی بولتے ہیں اور سرکاری ملازمین جو آپ کے خلاف گواہی دیں گے وہ بھی بولتے ہیں. جو چشم کشا انکشافات ہیں کہ نیشنل میڈیکل اتھارٹی نے اس پروجیکٹ کی ہائرنگ کی اپروول نہیں دی. اب آپ بیک ڈیٹ میں چونکہ کنٹریکٹ پہ آپ نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دستخط کروائیں گے. ہو سکتا ہے جن کی فائنانشیل پوزیشن اچھی نہ ہو وہ آپ کے اس پریشر میں آ کے دستخط کر دیں. جو ممبر فائنانس گئے ہیں میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ انہوں نے آپ نے یہ جو 11.5 کروڑ روپے ایڈوانس پاکستان میڈیکل کمیشن نے دیے ہیں اس سے اختلافات کی بنا پر وہ گئے ہیں، اور شاید ان کو اندازہ تھا کہ نیب ایسے معاملات میں پھر اسپیئر نہیں کرتی کسی کو. وائس پریزیڈنٹ صاحب جن کو میڈیکل کی کوئی چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، وہ ایک اچھے کارپوریٹ لائر ہیں، اور ان کو جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہم نے کوئی ٹینڈر نہیں کیا. آپ نے ٹینڈر نہیں کیا کہ آپ نے یہ اپنے اشتہار میں دیا ہے کہ آپ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیا. جب آپ نے جوائنٹ وینچر کی بات نہیں کی تو آپ جوائنٹ وینچر کر کس سے سکتے ہیں؟ تو آپ نے ٹینڈر ہی کیا تھا اور آپ نے ان سے اپنا انٹرسٹ مانگا تھا. جو کمپنیاں آئی ہیں ان کو آپ نے کسی کو جوائنٹ وینچر کی نہ آفر کی ہے اور بہت ساری کمپنیوں کو آپ نے بلایا بھی نہیں ہے. نیگوسیشن کے لیے فون پہ آپ نے کہا کہ ہاں جی آپ انفٹ ہیں تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن آپ نے بلا کے کسی کمپنی کو انٹرنیٹ پہ ہی اور فون پہ ہی آپ ان کو کہا کہ جی آپ اپنی پریزنٹیشن بھجوا دیں جس کو آپ نے انالیسس کیا، اس میں 70 نقص نکالے اور ان کو فارغ کر دیا. جب یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کی، جو میں چشم کشا انکشافات کرنے کی بات کرتا ہوں، آپ نے جوائنٹ وینچر کر لیا ہے، ایم ڈی کیٹ کے لیے آپ نے ایڈورٹائز کیا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی این ایل ای بھی یہی کمپنی کرائے گی. تو جب آپ نے اشتہار میں یہ لکھا ہی نہیں ہے تو یہ این ایل ای کا پروجیکٹ آپ اس کمپنی کو پھر کیسے دے سکتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے مارٹیوس کو چور ہیں، اور جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں ان کو بڑی جلدی ان چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. کارپوریٹ لائر ہونے کی وجہ سے، اچھی انگریزی جاننے کی وجہ سے، اچھے رولز ریگولیشنز کی اویئرنیس کی وجہ سے آپ مختلف لوگوں کو چکر دے سکتے ہیں، لیکن نیب میں بھی کوئی ایکسپرٹیز کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی ایف آئی اے میں ایکسپرٹیز کی کمی ہے. جب وہ کسی چیز کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں چھپی نہیں رہ جا سکتی. آپ کہتے ہیں کہ ہم فیڈرل آڈٹ کراتے ہیں.
آپ نے ابھی تک فیڈرل آڈٹ نہیں کرایا، آپ اپنی رپورٹ سبمٹ کریں کہ آپ نے یہ فیڈرل آڈٹ کرایا اپنے آنے کے بعد. آپ کا تو فیڈرل آڈٹ اس 1500 میں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے فیسیں لی ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو جو فیس کی مد میں پیسے دیے ہیں وہ فیس کی مد سے دیے ہیں، سرکار کا پیسہ نہیں دیا. آپ نے جو بچوں سے پیسہ لیا وہ سرکار کے نام پہ دیا ہے، آپ کو اتھارٹی دی ہے سرکار نے کہ آپ ان سے فیسیں لے سکتے ہیں. وہ پیسہ بھی پبلک منی ہے اور اس کا بھی اسی طرح انالیسس ہونا ہے. اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل آڈٹ کیا تھا. فیڈرل آڈٹ والے بھی جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو وہ بھی بلائنڈلی سائن نہیں کریں گے، چاہے آپ کی بیک پہ جو بھی آئینی ہاتھ ہو یا اسٹرانگ ہینڈ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ایڈوانس رقم دیتے تو کوئی بھی کمپنی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، کوئی بھی کمپنی یہ جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. مجھے اندازہ ہے کہ کسی ایک کمپنی کو آپ نے چارج کیا ہے کہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو آپ نے بہت سارے خود مانیٹر نہیں کیے. جب آپ نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لوگ کونسل میں ممبرز کی حیثیت سے بٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کسی کو کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی کہانی سنائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. اب آتے ہیں کہ آپ نے جو جوائنٹ وینچر کی باتیں کہنی شروع کی ہیں، اس کا جن لوگوں نے اخبار میں اشتہار دے کے آپ کو اپلیکیشن دی ہے، کیا کسی اور نے منشن کیا ہے؟ یا آپ نے یہ اس کو صرف نیگوسیشن کی خاطر، اور جب آپ نے نیب نے اور ادھر ادھر لوگوں نے درخواستیں دینی شروع کی ہیں تو پھر اس ایشو کو جوائنٹ وینچر کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے کہ جو ٹینڈرنگ پروسیس پیپرا رولز کی وائلیشن ہے اس کو کور کرنے کی خاطر کہ جو آپ نے کور نہیں کیا. تیسری چیز ہے کہ آپ بار بار کرتے ہیں کہ آپ کو 3000 سے لے کے 5000 تک کمپیوٹر سینٹر چاہیے، ایکسکلوسیو چاہیے، باہر کے لیے چاہیے. تو میں آگے چل کے جو اپنا حل بیان کرنے لگا ہوں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کے پاس اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی نااہلی اور نالائکی چھپانے کے لیے کنٹروورشل ایشوز ریز کر رہے ہیں پروفیشن کی تباہی کی طرف. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وکیل ہوتے ہوئے آپ کے کیسز انڈے بچے دے رہے ہیں. آپ اپنی مرضی کے وکلاء کو ہائر کر رہے ہیں، ان کو بھاری فیسیں دے رہے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ میں نے 5 سال میں اتنی فیسیں نہیں دی تھی وکلاء کو لیٹیگیشن کے مد میں جتنی آپ 1 سال میں دے چکے ہیں. اور نتیجہ ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بار بار اپنے کیے واپس کرنے پڑ رہے ہیں، اور آئندہ بھی کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ لا اور رولز کو وائلیٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، کنٹروورسیز جنریٹ کرتے ہیں، لیٹیگیشن جنریٹ کرتے ہیں. اور اس لیٹیگیشن میں کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وکیل صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں تو انہوں نے اپنے کیتھ اینڈ کینس کو ابلائج کرنے کے لیے بھاری مشاعرے پہ وہ ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ اس میں سے اپنی پارٹیاں وہ ڈیفینیٹلی جو اتنی فیسیں لے رہے ہیں جو ان کا حق بھی نہیں بنتا اور ان کو کیسز میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی، تو آپ نے ان کو جب اتنی بھاری فیس دیں گے تو وہ آپ کو پارٹی تو دیں گے اور پارٹی تو بنتی ہے. اب آتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی طرف کہ جو ان کی ایسوسی ایشن ہے یہ وہی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی ایسوسی ایشن ہے جس نے جب یہ ایکٹ آیا تھا تو مٹھائیاں بانٹی تھیں اور خوشیاں منائی تھیں. میں اپنی پہلے کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پی ایم سی ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، اور وہی ہوا ہے. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، اور جب میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر سے نکل کے سیٹھوں کے ہاتھ چلی گئی تو پھر یہ ہوگا. وہ بزنس ٹائکون ہیں
اور وہ 100 میڈیکل کالجز اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو 1-1 لاکھ روپے چندہ جمع کرتے ہیں تو 1 کروڑ روپے ہو جاتا ہے، اور وہ کروڑوں روپے اپنے وکلاء کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے مقابلے کے وکیل بھی کھڑے کریں گے اور آپ کو ٹف ٹائم بھی دیں گے۔ اخبارات میں بھی جتنے اشتہار ہوئے ہیں انہیں کافی پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن اس وقت جب ان کی بزنس انٹرسٹ پہ زد پڑی ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی وکیل صاحب بیرسٹر علی رضا صاحب کی تقرر غیر قانونی ہے، غیر متعلقہ ہے۔ تو پامی کے پریزیڈنٹ صاحب کیسے غیر متعلقہ نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر ہیں، ان کو میڈیکل ایجوکیشن کا پتہ ہے، کالج چلانے سے میڈیکل ایجوکیشن نہیں آ جاتی، پڑھانے سے بھی نہیں آ جاتی۔ جب تک وہ ایڈمنسٹریشن میں وہ لوگ نہیں ہوتے جو پرنسپلز کی پوزیشنز پہ رہتے ہیں، میڈیکل ایجوکیشن کی پوزیشن پہ رہتے ہیں، اکیڈمک کونسل کو ہیڈ کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو میڈیکل ایجوکیشن کی نو ہاؤ آتی ہے تھوڑے پیریڈ میں۔ مالکان کو سوائے پیسے گننے کے اور کچھ نہیں آتا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ مالکان ایگزامینیشن کے ریزلٹس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور بہت سارے اساتذہ اسی انٹرفیئرنس کی وجہ سے کالجز میں سے ٹرن اوور بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اساتذہ کی تعداد اور میڈیکل ایجوکیشن کی ریگولیشن تو آلریڈی پی ایم سی نے آزاد کر کے میڈیکل ایجوکیشن کا بیڑا گرک کیا بھی تو ہے ہی، لیکن پرائیویٹ میڈیکل کالج کے سیٹھ مالکان نے ان کو پیسے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، اور وہ اس میں پورا دخل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پالیسی سازوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر لیے ہیں، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے مالکان کے ریپریزنٹیٹو بھی انہی بند کمروں میں بیٹھ کے پی ایم سی کے ساتھ فیصلے کرتے رہے ہیں، لیکن یہ فیصلے اس وقت تک ان کو قابل قبول تھے جب تک ان کے مفاد پہ زک نہیں پڑی۔ جب ان کے مفاد پہ زک پڑی ہے تو اب ان کو کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اب آتے ہیں حل کی طرف۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے ورچوئل یونیورسٹی۔ وہ پہلی بات ہے کہ 1/3 کاسٹ پہ جو آپ نے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہے، یہ سارا جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو 3000 سے 5000 کمپیوٹر آؤٹ لیٹ چاہیے، ان کے پاس 10,000 سے زیادہ کمپیوٹر آؤٹ لیٹ ہیں۔ آپ ان کو 20 شہروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سینٹر اسٹیبلش کریں گے، ان کے 100 سے زیادہ انسٹیٹیوشنز میں اور شہروں میں کالجز کی آؤٹ لیٹ بھی ہیں، کیپیسٹی بھی ہے۔ وہ پبلک سیکٹر کے ایون ایف آئی اے کے ایگزامینیشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں، جس ایجنسی کو اس کی کوالٹی کا بھی پتہ ہے۔ ہر بات کوالٹی فرسٹ ٹائم کروا رہے ہیں، کوئی کام آپ فرسٹ ٹائم نہیں کر رہے۔ آلریڈی کمپیوٹر بیس ایگزام پاکستان میں ہو رہے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز کے ہو رہے ہیں۔ این ٹی ایس کیا تھا؟ کمپیوٹر بیس ہے۔ آپ میڈیکل ایجوکیشن این ٹی ایس والوں سے، وہ چونکہ کمپنیاں ہیں تو اس لیے آپ نے ان کمپنیوں نے، پرانی کمپنیوں سے آپ کی بنتی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کمیشن نہیں دینا، وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں۔ تو آپ نے ایک نئی کمپنی کریٹ کی۔ وہ میرا خیال ہے کہ یہ 11.5 کروڑ میں سے سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ آج کمپیوٹر کی کاسٹ کتنی ہے؟ آپ 3000 کمپیوٹر کہہ رہے ہیں، 3000 کمپیوٹر 1 کروڑ میں آ جائیں گے، تو آپ کو 11 کروڑ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیز پہ ملتے ہیں، لیکن آپ نے آگے چل کے ان کو جتنے پیسے دینے ہیں وہ ابھی اندازہ آپ کی نیت کا تو نہیں لگا سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی اتنے پیسے جب آپ لے رہے ہیں تو اس کو آپ نے مل بانٹ کے کھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آپ ورچوئل یونیورسٹی کو بلائیں، یہی کنٹریکٹ، یہی فیسلٹیز،
पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपको 1/3 कास्ट पे करके दे देगी, लेकिन आपने कीड़े निकालने हैं, आपने उनको वो देना नहीं है। इसलिए हल आपके सामने, नैब से भी बचें, FIA से भी बचें, सरकार का पैसा सरकार के पास ही रहेगा और मसाइल भी कम होंगे, लिटिगेशन भी कम होगी। MD कैट की परसेंटेज के बारे में क्वालिटी के नाम पे आप ब्लैकमेल कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को। वो 20 नंबर दे के एक्ट में डाल के, अगर एक्ट आपने पास करवाया है और आप पार्लियामेंटेरियन पे डालना चाहते हैं तो आज फिर ले जाएं कि जी मेरिट की खिलाफ वर्जी है। जो कॉलेजेस की रैंकिंग, फीसेस की रैंकिंग और उसके लिए जो कॉलेजेस के लिए आपने एडमिशन क्राइटेरिया में पहले ही ऑलरेडी इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे ये लिटिगेशन बढ़ेगी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि जी आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रेगुलेट करेंगे और एक स्टैंडर्ड पे दाखिल करेंगे, तो खाक दाखिल करेंगे कि उसका आगा खान के लिए और क्राइटेरिया है, उसका आर्मी के लिए और क्राइटेरिया है, उसका पब्लिक सेक्टर के कॉलेज के लिए और क्राइटेरिया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए और क्राइटेरिया है। इस एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या होगा उन लोगों को इम्तिहान देने का, जब हर कॉलेज के लिए इसकी वेटेज ही डिफरेंट होगी और इसका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होगा, तो कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की वीडियो तक कि उन्होंने क्या पॉइंट रेज किए हैं और PMC ने क्या जवाब दिए हैं, उस वक्त तक इजाज़त दें। वो जल्दी उस वीडियो को करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।